बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। कल हमने चैप्टर सब्र तहम्मुल पढ़ा। आज सबसे पहले उसे रिवाइज करते हैं ताकि आपकी यादहानी रहे कि हमने इससे पहले क्या पढ़ा और आज जो पढ़ेंगे वो क्या होगा। बेटे, सब्र के मानी है अपने आप को काबू में रखना। सब्र से मुतालिक कुरानी तालीमात अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिन खौफि वल जुइ व नक्सिन मिन अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। और हम ज़रूर आजमाएंगे तुमको थोड़े से डर से, भूख से, मालों से, जानों से, फलों के नुकसान से। बेटा, कल मैं इन सब की वजाहत 2 दफ़ा मैंने की थी, यकीनन मेरे बेटों को ये याद होगा। आज इसलिए रिवाइज कर रहे हैं कि जो कल पढ़ा ये ना हो कि वो भूल गए हों। हर चैप्टर का जो पढ़ाया हो दूसरे दिन उसका यादा लाजमी होता है ताकि बच्चों के जहन में दोबारा वो सब पॉइंट आ जाएं जो उन्होंने अगले दिन पढ़े थे। अब अल्लाह तबारक ताला जल्ला शानहू इंसान को हर तरह से आजमा रहा है। कोई डर देकर, भूख देकर, माल देकर, जानों का नुकसान देकर, फलों का नुकसान देकर वो ये देखना चाहता है कि मेरे बंदे कितने साबित कदम रहेंगे। अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत प्यार करता है। जो लोग अल्लाह पर यकीन कामिल रखते हैं, यकीनन अल्लाह भी उन्हें बहुत पसंद करता है। फिर अल्लाह ताला यहाँ फरमाते हैं, और खुशखबरी दीजिए। क्या फरमाते हैं? और उन्हें खुशखबरी दीजिए। किनको? जो मुझ पर यकीन रखते हैं, जो मुझ पर ईमान रखते हैं, उन सब्र करने वालों को जब उन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है, यानी मुसीबत किसी तरफ से पहुंचती है? अल्लाह की तरफ से। मुसीबत देने वाला अल्लाह। फिर हम किससे रुजू करते हैं? अल्लाह से ही। और हम अल्लाह ही के हैं। और वो क्या कहते हैं कि उन्हें खुशखबरी दीजिए इन सब्र करने वालों को कि जब उन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है वो कहते हैं हम अल्लाह ही के हैं। हम किसके हैं? अल्लाह ही के हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। देखें बेटा, फिर हमने पढ़ा सब्र क्या है, ये हमसे क्या मुतालबा करता है। सब्र ये है कि हम मुश्किल वक्त में कभी भी मायूस ना हों, खुशहाली में अपनी ख्वाहिशात काबू में रखें और आपे में रहें। आगे था, हमने पढ़ा था तहम्मुल। तहम्मुल का मफहूम, तहम्मुल के लफ्ज़ी मानी बर्दाश्त करने के हैं, यानी दुश्मन की तरफ से, मुखालिफ शख्स की तरफ से मिलने वाली हर किस्म की तकलीफ, परेशानी और गुस्ताखी। जी, क्या कहा? को बर्दाश्त करना, जिंदगी में पेश आने वाले नागवार हालात का मर्दाना वार मुकाबला करना और मुसलसल आगे बढ़ना। ठीक हो गया बेटा? आज हम पढ़ेंगे जो आज का हमारा टॉपिक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तकामत। अजीज तलबा, इस्तकामत क्या होती है? साबित कदमी
سیدھا پن ایمان والوں کی صرف یہ ہے کہ وہ مصیبت اور مشکل میں صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ ایک اہم کام یہ لگایا گیا کہ وہ اسلام اور قرآن کا پیغام عام کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں۔ عزیز طلباء، یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا نبی منتخب کر لیا، چن لیا، تو پھر کیا ہوا؟ آپ پر آزمائشیں آنی شروع ہو گئی۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آخری نبی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ تمام نبیوں کے سردار بھی ہیں۔ پھر آپ پر اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ نے جو کام ذمہ لگا دیا وہ بہت اہم کام تھا۔ وہ بہت اہم کام تھا۔ اہم کام کیا تھا؟ کہ اس جہالت میں، اس بت پرستی کے زمانے میں اسلام کو اور قرآن کا پیغام عام کرنا بہت مشکل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا کام 23 سال کے عرصے میں پورا کیا۔ کتنے عرصے میں؟ 23 سال کے عرصے میں پورا کیا۔ اور یہ کام بہت مشکل کام تھا۔ کیوں؟ کہ پورا معاشرہ برائیوں میں جکڑا ہوا تھا، کہیں اللہ کا نام لینے والا بھی نہیں تھا۔ اس کام کی تکمیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی تکلیف سے دوچار ہونا پڑا۔ کیا ہوا؟ کہ یہ جو کام تھا، جو مالک کائنات نے ان کے ذمہ لگایا کہ قرآن کا پیغام عام کرو، تو جب آپ قرآن کا پیغام عام کرنے لگے تو آپ کے خاندان کے تمام لوگ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ لیکن جس کام کو اللہ چاہتا ہے وہ کام ہو کے رہتا ہے۔ وہ دنیا والے کتنی بھی مخالفت کریں، یہاں دیکھنے میں یہ آیا کہ سارا عرب ایک طرف، سارے مکے کے لوگ، تمام قبیلے ایک طرف ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان کی طرف سے تکلیفیں سہنے کے لیے ڈٹے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنا آبائی شہر مکہ چھوڑا۔ کیوں چھوڑا؟ اس لیے چھوڑا کہ آپ کو اہل مکہ ہر طرح کی تکلیف دیتے تھے۔ آپ نے 3 سال شعیب ابی طالب میں، یعنی ایک گھاٹی میں گزارے، بڑی تنگ دستی میں۔ آپ کے خاندان کو بھی، آپ کے پیروکاروں کو بھی فاقہ کشی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ یعنی یہ 3 سال اللہ کے نبی کتنی بڑی آزمائش سے گزرے۔ پھر ان کے جتنے بھی عزیز و اقارب تھے، ان کے ساتھ تمام مکہ والوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا، حتیٰ کہ کئی دن فاقہ کشی سے گزرنا پڑتا۔ ان تمام حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت قدم رہے۔ جب ظلم بہت بڑھ گیا، مکہ والوں نے بہت زیادہ تکلیفیں دینی شروع کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے پیروکاروں کے ساتھ یہ تکلیفیں سہتے رہے۔ ایک دن آپ طائف میں دین کی تبلیغ کے لیے گئے، تو طائف والوں نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں کسی، آوارہ لڑکے پیچھے لگا دیے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھر برسائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، اتنے زخمی ہو گئے کہ خون سے آپ کے جوتے بھر گئے۔ اب یہ منظر اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ میرا محبوب میرے راستے میں کتنی تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے بیٹا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیشکش ہوتی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیں تو میں ان طائف والوں کو یعنی دونوں پہاڑ ملا کر انہیں تباہ و برباد کر دوں، انہیں نسب و نابود کر دوں، ان کی نسلوں کو ختم کر دوں۔ سبحان اللہ، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیشکش کی گئی تو آپ چاہتے تو ان کافروں کو تباہ کر دیتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے رب، اے میرے مالک، اے میرے پیدا کرنے والے، ان لوگوں کو ہدایت دے دے، ان لوگوں کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، جانتے اور پہچانتے نہیں ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کوئی اور ہوتا، اتنے زخم کھائے ہوئے ہوتے، خون سر سے لے کے پاؤں تک اور بدن سے نکلا ہوا خون سے جوتے بھر جاتے، تو کیا کوئی دنیاوی شخص ان سے بدلہ نہ لیتا؟ یہی خوبیاں ہمارے نبی میں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کے لیے برا نہ چاہا، کبھی کسی کے لیے برا نہ چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے رب، ان لوگوں کو ہدایت دے، ان کو سیدھی راہ پہ چلا دے، کیونکہ یہ مجھے جانتے اور پہچانتے نہیں ہیں۔ اگر یہ مجھے جانتے ہوتے تو یہ مجھے اس طرح اذیتیں نہ دیتے۔ میرے بیٹو، اللہ کے نبی نے ہر طرح کی تکلیفیں سہ کر دین کو سربلند کیا۔ دین اسلام پھیلانے میں کافر کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے، آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے۔ نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو راستے میں کانٹے بچھا دیتے۔ کئی دفعہ تو انہوں نے یہ بھی پلان بنا لیا کہ یہاں گڑھا کھود دیا جائے، نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گر جائیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پہلے ہی بشارت دے دیتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان لوگوں کے لیے دعا کی۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے دین کی سربلندی اور اشاعت کے لیے بدر و حنین اور احد و احزاب میں دشمن کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔ یہ جنگیں ہیں بیٹا، بدر و حنین اور احد و احزاب میں دشمن کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔ یہ آج کی طرح نہیں، پہلے جو سپہ سالار ہوتے تھے یا جو سپہ سالار ہوتے تھے وہ سب سے آگے ہوتے تھے۔ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے۔ اس موقع پر ایک صحابی آئے اور انہوں نے اپنی قمیض اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا کہ حضرت بھوک کی وجہ سے میرا کیا حال ہو رہا ہے اور میں نے پتھر باندھا ہوا ہے۔ تو آپ نے بھی اپنی قمیض اٹھا کر دکھایا کہ آپ نے ایک باندھا ہے، میں نے دو باندھے ہوئے ہیں۔ مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی سربلندی کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، کفر کو مٹانے کے لیے ان تمام تکالیف اور مشکلات کو
صبر و تحمل سے برداشت کیا. دیکھیں بیٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، جوان مکہ میں ہوئے، تجارت مکہ سے شروع کی، زندگی کا آغاز مکہ میں کیا. لیکن خدا کی رضامندی سے ایک وہ موقع آ گیا جب اللہ کو حکم ہوا کہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مدینہ تشریف لے جائیں، آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں، کیونکہ مکہ والے آپ کے چاہنے والوں کو بہت زیادہ اذیتیں دیتے تھے. ظلم بہت بڑھ گیا تھا، اور مالک کائنات اپنے نبی کے صبر کو آزما چکے تھے کہ میرے نبی نے وہ تمام کام کر کے دکھا دیا جسے میں چاہتا تھا. اب اللہ کے نبی اپنے خاندان کو چھوڑ کر، اپنے عزیز و قارب کو چھوڑ کر، اپنے شہر کو چھوڑ کر مکہ کی طرف چل پڑے، مدینہ کی طرف چل پڑے، اور مدینہ میں آ کر اسلام کی تبلیغ کا بول بالا کیا. مدینہ میں پہنچے تو مدینہ والوں نے وہ استقبال کیا جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. مدینہ والوں نے آپ کے ساتھ آنے والوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ جس کی مثال آج تک دنیا میں نہیں ملتی. پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں چاہیے کہ ہر حالت میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں اور زندگی کے ہر میدان میں ہر قسم کی تکالیف اور مشکلات کو صبر و تحمل سے برداشت کر کے آگے بڑھیں. عزیز طلبہ، یہ جو آج ہم نے پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی، اس سے ہر ایمان والے کی ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ ہم پہ بھی اگر زندگی میں کوئی مصیبت آ جائے، اللہ کے نبی نے وہ تمام مثالیں خود برداشت کر کے دنیا والوں کے لیے سبق چھوڑ دیا کہ دنیا والوں، اسلام کی راہ میں آنے والی مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا، اور اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. کوئی ایسا موقع بھی آ جائے تو اپنی جان دینے سے بھی گریز نہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ جو اہم کام لگایا، کیا لگایا؟ قرآن، اسلام اور قرآن کا پیغام. یہ اب میں ریوائز کر رہا ہوں تاکہ پہلے جو پڑھا اور آپ دوبارہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے. ایک دفعہ پڑھنے سے تمام باتیں ذہن میں نہیں آتی. کیا کیا کہ ایمان والوں کی، کیا کہا کہ ایمان والوں کی صرف یہ ہے کہ وہ مصیبت میں اور مشکل میں صبر سے کام لیتے ہیں. ہم پہ بھی اگر کوئی مشکل وقت آ جائے تو ہم انہی باتوں کو سامنے رکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کسی کی قدر نہیں، کسی کا مرتبہ نہیں، کسی کا مقام نہیں، تو ہم تو ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے اسلام اور قرآن کا پیغام عام کرنے کے لیے کہہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے یہ تمام کام، یعنی اسلام کو پھیلانے میں، قرآن پاک کی اشاعت کے لیے، اور قرآن پاک کا نزول بھی 23 سال میں ہی ہوا. ہر
طرح کی تکلیفیں اٹھائی، اپنا آبائی شہر مکہ چھوڑ دیا، مکہ چھوڑنے سے پہلے مکہ والوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے کی طرف جانے کے لیے حکم دے دیا، اور اس لیے دے دیا کہ مکہ والوں نے آپ کے ساتھ ہر وہ حربہ استعمال کر لیا، لیکن آپ نے اسلام اور قرآن کا پیغام نہ چھوڑا۔ عزیز طلباء، کل ہم نے صبر و تحمل، صبر سے متعلق قرآنی تعلیمات، مایوس نہ ہوں، اترائیں نہیں، اور تحمل پڑھا۔ یقیناً آج میں نے اسے ریوائز بھی کیا تاکہ آپ کی یاد دہانی کے لیے۔ اور آج جو ہم نے پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت، تو یقیناً کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا جملہ جو میرے بیٹوں کے سمجھ میں نہ آئے، وہ آپ اس لیکچر کے بعد 10 منٹ آپ کے لیے فارغ ہوں گے، 10 منٹ آپ کو دیے جائیں گے اور آپ وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور میں آپ سے یہ امید کرتا ہوں کہ میرے بیٹے دل لگا کر گھر میں بیٹھ کر اپنا کام اچھے طریقے سے سر انجام دیں، اور ساتھ میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ میرے بیٹوں کو اللہ صحت دے، اور بیٹے معصوم ہیں، بیٹے سب کے لیے دعا کریں، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر بالخصوص میرے بیٹوں جو مصیبت آئی ہوئی ہے ہم پہ، سب سے پہلا کام تو آپ نماز کو قائم کریں، پنجگان نماز پڑھیں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، سب کے لیے دعا کریں کہ یا مالک، یا رحم کرنے والے رب، جو تو نے یہ آزمائش پوری دنیا پر ڈال دی ہے، اس سے ہمیں سرخرو کر دے، کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم آپ کی آزمائش کو سہ سکیں۔ اسی کے ساتھ میں آج کا سبق ختم کرتا ہوں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔